अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द स्टोरी टेलर्स। यार मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरी कहानियाँ तो बहुत शौक़ से सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये थोड़ी ज़्यादती है ना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ीद रूह कांप देने वाली कहानियाँ लाती रहूँ। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम दानिश है। ये 2018 के मौसम सुरमा की बात है। मेरा दोस्त काशिफ, जो कि अपनी फैमिली के साथ लाहौर से सियालकोट एक शादी को अटेंड करके वापस आ रहा था। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और मोटरवे पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। सर्दी की वजह से धुंध भी हल्की हल्की छा रही थी, जिससे मंजर और भी वीरान लग रहा था। काशिफ गाड़ी चला रहा था। उसके साथ वाली सीट पर उसके वालिद साहब बैठे थे, जबकि पिछली वाली सीट पर उसकी वालिदा और छोटी बहन सो रही थी। वो सब थके हुए थे और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। लाहौर से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर एक सुनसान जगह पर काशिफ ने देखा कि सड़क के किनारे एक शख्स हाथ हिलाकर लिफ्ट का इशारा कर रहा है। वो एक बड़ी उम्र का आदमी था, जिसने पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा धुंध में वाज़े नहीं था। काशिफ के वालिद ने कहा, बेटा गाड़ी रोको, बेचारा परेशान खड़ा है। काशिफ को थोड़ा अजीब तो लगा कि इतनी रात को इस वीरान जगह पर कोई अकेला कैसे हो सकता है, लेकिन वालिद साहब के कहने पर उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो शख्स तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा और बग़ैर कुछ बोले दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। काशिफ ने शीशे से पीछे देखा। वो शख्स खामोशी से सर झुकाए बैठा था। उसकी वालिदा और बहन की नींद ख़राब नहीं हुई। काशिफ के वालिद ने पूछा कि भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाकर सीधा आगे की तरफ इशारा किया। काशिफ के वालिद ने सोचा शायद वो बोल नहीं सकता। उन्होंने काशिफ को चलने का इशारा किया। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। अब गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। काशिफ को महसूस हुआ कि गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक बढ़ रही है, हालांकि हीटर ऑन था। उसे एक नाकाबिले बयान भारीपन का एहसास होने लगा। उसने बार बार शीशे से पीछे बैठे मुसाफिर को देखा, लेकिन वो उसी तरह सर झुकाए बैठा था। उसकी चादर की वजह से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी तरह गुजर गए। काशिफ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा कुछ पूछे, लेकिन उसके वालिद ने दोबारा उस शख्स से पूछा, भाई कुछ तो बोलो, आगे कहाँ उतारें तुम्हें? इस बार उस शख्स ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। काशिफ ने फ़ौरन बैक व्यू मिरर में देखा। जो मंज़र उसने देखा, उसके बाद उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उस आदमी का चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 स्याह गड़े थे और उसके होंठों की जगह एक लंबी सी लकीर थी जो कानों तक फैली हुई थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो बिल्कुल सपाट था। काशिफ का दिल हलक में आ गया। उसने घबरा कर अपने वालिद की तरफ देखा। उसके वालिद का रंग भी उड़ चुका था और वो आंखें फाड़े उसी मखलूक को देख रहे थे। वो दोनों समझ गए कि उन्होंने किस बला को गाड़ी में बिठा लिया है। काशिफ की हिम्मत जवाब दे गई। वो गाड़ी को मज़ीद काबू में नहीं कर पा रहा था। उसके वालिद ने आहिस्ता से उसे कहा, काशिफ हिम्मत करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। काशिफ ने कांपती हुई आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। उसके वालिद भी उसके साथ पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी आवाज़ बुलंद होती गई, गाड़ी में बैठी उस मखलूक के जिस्म से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो गया। एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू पूरी गाड़ी में फैल गई, जैसे किसी जानवर की लाश चल रही हो। अचानक वो मखलूक एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ सीधी खड़ी होने लगी। उसका सर गाड़ी की छत से टकराया और पिछला शीशा एक धमाके से टूट गया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। काशिफ ने हिम्मत करके गाड़ी की रफ्तार 140 तक पहुंचा दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की। चंद सेकंड बाद जब उसके वालिद ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। वो मखलूक गायब हो चुकी थी, लेकिन टूटी हुई खिड़की और गाड़ी में फैली हुई बदबू उसके वजूद का सबूत दे रही थी। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और सीधा घर पहुंचकर ही दम लिया। उसकी वालिदा और बहन जब घर पहुंचकर उठी तो उन्हें टूटी खिड़की देखकर हैरत हुई, लेकिन उन्हें रात के वाक़ये का कुछ भी लिए बेखबर सो रही थी।
اس دن کے بعد کاشف اور اس کے والد نے کبھی رات کو موٹر وے پر سفر نہیں کیا اور نہ ہی کسی انجان شخص کو لفٹ دی۔ کاشف کہتا ہے کہ وہ چہرہ آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اس کی راتوں کی نیند اڑا لے جاتا ہے۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ میں اس وقت تقریباً 14 سال کا تھا اور ہم گجرانوالہ کے ایک نسبتاً پرانے محلے میں کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کا کاروبار جب کچھ بہتر ہوا تو انہوں نے بڑے اور کھلے گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم سب، یعنی میں، میری چھوٹی بہن آمنہ اور والدین آرام سے رہ سکیں۔ کافی تلاش کے بعد والد صاحب کو شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک بہت بڑا اور پرانا گھر مل گیا۔ مکان کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی حویلی تھی، اونچی چھتیں، بھرے بھرے کمرے اور ایک وسیع صحن جس کے بیچ میں سوکھا ہوا فوارہ لگا تھا اور لکڑی کے کام والی بھاری بھاری کھڑکیاں۔ اس کا کرایہ اس جگہ کے لحاظ سے بہت کم تھا۔ والد صاحب تو خوشی سے نہال ہو گئے، لیکن میری والدہ نے پہلی بار مکان دیکھتے ہی کہا تھا، اس گھر میں ایک عجیب سی نحوست ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ مگر والد صاحب نے اسے وہم کہہ کر ٹال دیا۔ اس گھر کی دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا جسے اسٹور روم کہا جاتا تھا اور اس پر ایک پرانا سا تالا تھا۔ مالک مکان نے چابی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں ان کا کچھ پرانا سامان ہے اور اس کی چابی کہیں کھو گئی ہے، لہٰذا اسے نہ کھولا جائے۔ آخر ہم اس گھر میں منتقل ہو گئے اور ابتدائی چند ہفتے بہت خوشی میں گزرے۔ گھر بہت بڑا تھا اور میں اور آمنہ ہر کونے میں کھیلتے پھرتے۔ لیکن پھر عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آمنہ نے، جو اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی، کہنا شروع کیا کہ اوپر والے بند کمرے میں ایک آنٹی رہتی ہیں جو رات کو اسے لوریاں سناتی ہیں۔ ہم سب اس کی بات پر ہنستے تھے اور اسے اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ پھر اس کے بعد راتوں کو چھت پر کسی کے چلنے کی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی ننگے پاؤں چھت پر ٹہل رہا ہو۔ ابا کہتے کہ شاید کوئی بلی یا کوئی جانور ہوگا، مگر وہ آوازیں بہت باقاعدہ تھیں۔ کبھی کبھار گھر کی چیزیں اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی اور پھر کسی بالکل ہی غیر متوقع جگہ پر ملتی۔ امی کا سلائی مشین سے دھاگا خود بخود غائب ہو کر باورچی خانے کے مسالے والے ڈبوں کے پاس ملتا۔ دن گزرتے گئے اور گھر کی فضا میں ایک انجانا سا بھاری پن اور اداسی گھلنے لگی۔ امی اکثر شکایت کرتی کہ جب وہ اکیلی ہوتی ہیں تو انہیں لگتا ہے جیسے کوئی انہیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک رات ابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے سنا کہ صحن سے کسی عورت کے سسکیاں لے کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور باہر گئے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ گھر کا مرکزی دروازہ، جسے ابا خود رات میں کنڈی لگا کر سوئے تھے، کھلا پڑا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم سب کے دل میں خوف نے پکی جگہ بنا لی۔ گھر میں رات کے وقت ایک عجیب سی چنبیلی کی خوشبو پھیل جاتی، خاص طور پر اوپر والے بند کمرے کے آس پاس یہ خوشبو بہت تیز اور ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں اسکول کا کام کر رہا تھا کہ میری نظر سامنے راہداری پر پڑی۔ راہداری کے آخری سرے پر جہاں اندھیرا تھا، مجھے ایک لمبا دھندلا سایہ نظر آیا۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں تو وہ غائب ہو چکا تھا، لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی عورت تھی جس کے لمبے کالے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا اور میں دوڑ کر امی کے پاس چلا گیا۔ اب سارا معاملہ اس بند اسٹور روم کے گرد گھومنے لگا۔ آمنہ پہلے سے زیادہ خاموش اور سہمی سہمی رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، آنٹی باہر آنا چاہتی ہیں اور وہ دروازہ پیٹتی ہیں۔ پھر وہ رات آئی جسے میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہم سب سو رہے تھے کہ آدھی رات کو اوپر والے اسٹور روم کے دروازے پر اندر کی طرف سے کسی کے زور زور سے ہاتھ مارنے کی آواز آنے لگی۔ پھر وہ رات آئی جسے میں اپنی زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ہم سب سو رہے تھے کہ آدھی رات کو اوپر والے اسٹور روم کے دروازے پر اندر کی طرف سے کسی کے زور زور سے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی اپنا سر دروازے پر پٹک رہا ہو اور پوری طاقت سے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دھڑام دھڑام۔ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم سب بستروں سے اچھل پڑے۔ ابا نے ہمت کر کے اوپر جانے کی کوشش کی، لیکن سیڑھیوں کے پاس پہنچتے ہی وہ آواز بند ہو گئی
اور اس کی جگہ ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی جو پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس رات کے بعد ابا کا سارا شک یقین میں بدل گیا۔ اگلے دن انہوں نے محلے کے ایک پرانے بزرگ سے اس گھر کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ ٹالتے رہے، پھر انہوں نے جو بتایا اس نے جیسے ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس گھر میں ایک عورت نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے خود کو اسی کمرے میں بند کر لیا تھا جو اب سٹور روم تھا اور وہیں اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد سے اس کی روح اسی گھر میں بھٹکتی ہے اور اسے اپنے گھر میں کسی اور کا رہنا، خاص طور پر ہنستے بستے خاندان کا رہنا بالکل پسند نہیں۔ یہ سن کر ابا نے فوراً گھر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن شاید اس گھر کی مخلوق کو یہ منظور نہیں تھا۔ اسی رات گھر میں قیامت کا سما تھا۔ جیسے ہی مغرب ہوئی، گھر کے سارے بلب ایک ساتھ جلنے بجھنے لگے۔ کھڑکیاں، دروازے خود بخود زور زور سے بجنے لگے۔ گھر کا درجہ حرارت اتنا گر گیا کہ دسمبر کی سردی محسوس ہونے لگی۔ ہم سب خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ اچانک وہی چمبیلی کی خوشبو اتنی تیز ہوئی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، اور پھر ہم نے اسے دیکھا۔ وہ راہداری کے اسی آخری سرے پر کھڑی تھی، ایک سفید کفن نما لباس میں ملبوس۔ اس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس بار اس کا چہرہ دھندلا نہیں تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا سفید سپاٹ چہرہ اور سیاہ خالی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر ہماری طرف گھمایا اور ایسی چیخ ماری جس میں دکھ، غصہ اور نفرت سب کچھ شامل تھا۔ بس وہ لمحہ تھا جب ہم سب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ابا نے چیخ کر ہمیں باہر بھاگنے کو کہا۔ ہم جس حالت میں تھے اسی حالت میں گھر سے باہر بھاگے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رات ہم ایک رشتہ دار کے گھر رکے اور اگلے دن صرف اپنا ضروری سامان اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اس گھر کی یاد اور اس عورت کی چیخ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میری بہن آمنہ کئی سالوں تک رات کو ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ ہم نے یہ سیکھا کہ کچھ جگہیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جہاں درد اور اذیت کی اپنی ہی انتہا ہوتی ہے، اور ہم بدقسمتی سے ایک ایسی ہی جگہ کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے تھے۔ میرا نام علی ہے اور یہ قصہ اس وقت کا ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا، اور مجھے پرانی عمارتوں اور ان سے جڑی کہانیاں سننے کا بہت ہی شوق تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک ایسی حویلی کے بارے میں بتایا جو شہر سے بہت دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھی اور جسے لوگ سنسان حویلی کے نام سے بھی جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں ایک زمانے میں ایک ایسا امیر خاندان رہتا تھا، مگر ایک رات اس خاندان کے تمام افراد پراسرار طور پر غائب ہو گئے اور اس کے بعد کوئی بھی وہاں رہنے کی جرت نہ کر سکا۔ میرے دوست نے مجھ سے شرط لگائی کہ اگر میں ایک رات اس حویلی میں گزار لوں تو وہ مجھے اپنی بائک گفٹ کر دے گا۔ میں نے فخر اور جوش میں آ کر یہ شرط قبول کر لی۔ ہم دونوں ایک دن کی روشنی میں حویلی کا جائزہ لینے گئے تو یہ واقعی بہت ہی بڑی اور شاندار تھی، لیکن اس پر وقت کے نشان تھے۔ دیواروں پر دراریں تھیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ شام ڈھلتے ہی میرے دوست نے مجھے وہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس ایک ٹارچ، پانی کی بوتل اور کچھ کھانے کا سامان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ یہ سب صرف میرے ذہن کا ایک وہم ہے۔ میں نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو ایک عجیب سی بدبو اور گھٹن کا احساس ہوا۔ لکڑی کا فرش چرچرا رہا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا۔ ہر چیز پر دھوئیں کی ایک موٹی تہ جمی تھی۔ میں نے پہلی منزل کے ایک بڑے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا اور اپنی چیزیں کونے میں رکھ دی۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نیند میں چلا گیا۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں موجود ہے اور میرے قریب ہی کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو میری سانسیں جیسے تھم گئی ہوں۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں نے دیکھا ایک لمبی سیاہ شکل میرے بستر کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے ہی گھور رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ اس کی طرف کی تو وہ ایک عورت کی شکل میں بدل گئی۔
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سفید لباس پر خون کے چھینٹے تھے اور اس کی آنکھیں گہری خالی گڑھوں کی طرح تھیں۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا اور اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے کوئی بھی آواز نہیں نکالی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد اور مایوسی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا لمبا ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے بستر سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ میرے پیچھے نہیں آئی، مگر اس کی تکلیف دہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے حویلی کی سیڑھیاں اترنا شروع کیا اور ہر سیڑھی پر میرے قدموں کی آواز خوفناک حد تک گونج رہی تھی۔ جب میں نیچے پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ فرش پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا اور دیواروں پر کسی بچے کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے، جیسے یہ جگہ کسی بھی وقت بدل سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ حویلی کے باغ میں کئی انسانی شکلیں کھڑی ہیں، جن کے چہرے بے جان ہیں اور وہ سب میری طرف ہی دیکھ رہی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سب میرے پیچھے آ رہی تھی اور ان کے پاؤں زمین سے اوپر تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، جیسے وہ مجھ سے کوئی مدد چاہ رہی ہوں۔ میں نے ساری رات بھاگتے گزاری اور صبح جب سورج کی پہلی کرنیں نکلی تو وہ شکلیں غائب ہو گئیں۔ میں تھک ہار کر گر پڑا اور اس وقت میرے دوست کی موٹر بائیک کی آواز سنائی دی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میرا حال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں اسے کچھ نہ بتا سکا۔ مجھے کئی دنوں تک بخار رہا اور میں اس واقعے سے باہر ہی نہ آ سکا۔ میں نے پھر کبھی اس حویلی کا نام نہیں لیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ آنکھیں جو خالی تھیں، ان میں صرف مایوسی اور بے بسی کا سمندر تھا۔ شاید وہ لوگ کسی کی مدد کا انتظار کر رہے تھے جو ان کو کبھی نہ مل سکی۔ اس دن کے بعد میں نے بھوتوں اور پر اسرار چیزوں پر یقین کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے انہیں اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ حویلی میرے لیے صرف ایک ہولناک تجربہ ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو میری روح میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ یہ تھی میری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔